अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक और अपने कलाम की क्लास को कंडक्ट करने की तौफीक दी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके घरों में, आपकी फैमिलीज़ में, आपकी सेहत में बरकत और बेहतरीन रहमत अता फरमाए। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल माऊन की इन डेप्थ स्टडी का हमारा आज डे 12 है और आयत नंबर 3 के रेफरेंस में हम अल्हम्दुलिल्लाह आयात को समझने की और आयात को इंटरनलाइज करने की, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर, जिसके बारे में मेजॉरिटी स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये मक्की सूरत है, माइनॉरिटी स्कॉलर्स का ख्याल है कि इसका फर्स्ट हाफ मक्की और सेकंड हाफ मदनी है। हमने इस रिकंसिलिएशन के ऊपर बहुत तफसील से बात की थी। सूरत के अंदर बेसिकली जो डायरेक्ट एड्रेस है वो उन लोगों से है जो दीन को पहचानने के बाद, हक को समझ आ जाने के बाद झुटलाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने उसको देखा जो दीन को, जो आखिरत को, जो अकाउंटेबिलिटी को, जो क़यामत के दिन को डिनाइल के साथ, रिजेक्शन के साथ इग्नोर करता है, जो दिन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। ज़ाहिर है जो आखिरत का ख्याल नहीं करेगा उसका दिल कभी भी नरम नहीं हो सकता। तो उसकी बेअमली की मैनिफेस्टेशन के लिए आयत नंबर 2 में आया कि वो यतीम को धक्के देता है, उसको बुली करता है, शफ़क़त का, मोहब्बत का मुज़ाहिरा यतीम के साथ नहीं करता। और तीसरी आयत में उसकी दूसरी बेअमली आई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और ये वो शख्स है जो कि किसी मिस्कीन, एक मिस्कीन को भी खाना खिलाने की तरफ किसी दूसरे इंसान को एनकरेज नहीं करता। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ इस सूरत का बैकग्राउंड देखा, शान नज़ूल, जहाँ हमने इस सूरत के रेफरेंस में मकासिदुश शरीआ देखे, जहाँ हमने आयत नंबर 2 और 3 के हवाले से यतीम और मिस्कीन की डेफिनेशन देखी और हमने साथ-साथ इस्लाम में इन 2 कैटेगरीज़ की हेल्प की कितनी एनकरेजमेंट है, जहाँ हमने ये देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आयत नंबर 3 में ही आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इस आयत से अपने सबक के लिए ही इंस्पिरेशंस लेते हुए हम कुरान के अल्फाज से नसीहत लेंगे। यहाँ पर जो अल्फाज आए हैं आयत के अंदर, आयत नंबर 3 में वाला यहुब्बु फेल है। और आपको मैंने आयत नंबर 2 के बारे में भी ये बताया था, सेम केस सिनेरियो विल अप्लाई ऑन आया नंबर 3 कि स्कॉलर्स के मुताबिक ये जो आयत के शुरू में वाव आ रहा है, ये वाव असल में अराइतल लज़ी को यहाँ पर भी अंडरस्टूड रखता है। यानी अराइतल लज़ी, आपने क्या उस शख्स को देखा जो कि किसी दूसरे को, मिस्कीन को खाना खिलाने की एनकरेजमेंट नहीं दिलाता। या हुब्बू का लफ्ज जो आया है ये इसम नहीं है, ये फेल है यानी वर्ब है। इसका रूट वर्ड होता है हा, हलवे वाली हा। हलवा तो मेरा ख्याल है सभी खाते हैं। जो सूजी का नहीं खाते वो गाजर का खाते हैं, और जो गाजर का नहीं खाते वो अखरोट का खाते हैं, और जो अखरोट का नहीं खाते वो बादाम का खाते हैं।
تو حلوے والی ہا اور ضاد بہت موٹا پڑے جانے والا لیٹر صاد کے ساتھ ضاد. عربی زبان میں ہم جس تلاوت کو فالو کرتے ہیں حفص عن عاصم کی تلاوت اور قرات کو، حفص عن عاصم کی قرات کو بھی آئی ایم شیور یہاں پر ماشاءاللہ بہت ویرائٹی ہوتی ہے میری کلاس میں، اور بہت سی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں لیکچرز کے حوالے سے، لیکن میں آپ سب کو ظاہر ہے اس طرح سے نہیں جانتی ہوں. لیکن الحمدللہ جو خواتین علوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حفص عن عاصم کی قرات کا نام ان کے لیے فیملیئر ہے. اور حفص عن عاصم میں بھی شاطبیہ قرات جو ہے، دس از ون آف دا ادر سب ڈویژن آف حفص عن عاصم. اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں شاطبیہ قرات کے مطابق کہ ہم جس لیٹر کو اردو میں صاد اور شاید کیا کہتے ہیں زود کہتے ہیں، جیسے ہم بزنگ ساؤنڈ نکالتے ہیں صاد اور زود. شاطبیہ قرات جب ہم پڑھتے ہیں جو کہ جنرلی حفص عن عاصم کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے قرات جو ہم سیکھتے ہیں، اس میں ہم صاد بہت موٹا، ضاد بہت موٹا ادا کرتے ہیں. تو یہ جو روٹ ورڈ ہے یا حبو کا، اس کا آپ کو اصل میں جو 3 لیٹرز ملتے ہیں اس میں ضاد 2 مرتبہ آتا ہے، ہا حلوے والی، ضاد یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہا ضاد کا مطلب ہوتا ہے حبن، عربی زبان میں کہتے ہیں حبن، کسی کام کے لیے کسی کو انسسٹ کر کے آمادہ کرنا، کسی کام کے لیے کسی کو بہت انکریج کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترغیب دینا. آئی تھنک دس ول بی مور اپروپریٹ فار حبن، کسی کو ترغیب دینا کہ وہ یہ کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کیس سامنے پریزنٹ کیا ہے، آخرت کو جھٹلانے والا انسان جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی انکریج نہیں کرتا کہ وہ کسی مسکین کو ہیلپ کرے، کہ وہ کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے. یعنی ایک چیز یہ سمجھ جائیں، جب سورت نازل ہوئی اور شان نزول میں جو لوگ موجود ہیں وہ قریش کے لیڈرز تھے. قریش کے لیڈرز معاشرے میں پوزیشن رکھتے تھے، تو جو لوگ جس کیپیسٹی میں معاشرے میں پوزیشن رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن طبقے کے لیے کام کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا، اپنے سٹیٹس کا استعمال کرتے ہوئے ان دا رائٹ وے اور لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی معاشرے میں اس طبقے کی مدد کے لیے آگے جائیں. سو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اصل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پوزیشن کی نعمت دی ہے، دین اٹس بیٹر کہ تم اپنی اس پوزیشن سے اپنے دوستوں کو بھی انکریج کرو کہ وہ بھی غریبوں کی مدد کریں. جب آپ اس شان نزول سے نکل کر آج اس قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کریں گی تو ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن دی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے سوشل سرکلز کو انکریج کریں کہ وہ معاشرے کے ان طبقوں کی مدد کے لیے ضرور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسہ ان کے لیے دیں جو لوگ اس وقت ہماری مدد کے لیے منتظر ہیں. تو یہ ایک طرح سے ڈبل میسج آ گیا. شان نزول کے حوالے سے قریش کے لیڈرز کو کہا گیا کہ تم اپنی پوزیشن کا، نعمت کا استعمال نہیں کرتے ہو، اور ہمارے لیے جو ہم آج کے ٹائمز میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر معاشرے کے مساکین کے لیے کام کریں. اگلی ایکسپلینیشن جو میں یحبو کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گی وہ الحمدللہ ہم نے کچھ تھوڑی سی پچھلی دفعہ بھی ٹچ کی تھی، بٹ جسٹ ایز اے ریویژن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین سنگولر ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بتا دیا ہے کہ جس انسان کے سامنے آخرت نہیں رہتی، مساکین کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی زندگی میں کسی ایک مسکین کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کرتا، وہ کسی ایک مسکین کے کھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ کسی ایک مسکین کے ایک وقت کے کھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال میں اوروں کا حق بنتا ہے. اس کو بھی یوں سمجھ لیں، اللہ کی حکمت جو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے طعام المساکین کیوں نہیں کہا،
सिंगुलर क्यों कहा? ताकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरैश के लीडर्स भी उस मिस्कीन का स्पेसिफिकली सोचते जो उनके अपने खानदान में मौजूद था, जिसको वो जानते थे कि ये जरूरतमंद है, जिसके बारे में वो जानते थे कि इसकी नीड्स, बेसिक नीड्स हार्डली पूरी होती हैं। और जो आज ये कुरान पढ़ रहा है, आप और मैं, अल्लाह मुझे और आपको भी इस आयत के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि हम आज पढ़ने वाले उस एक मिस्कीन का सोचें। अगर हम ऑर्फनेज नहीं बना सकते, अगर हम जाकर बाहर कोई जो है वो कोई लंगर नहीं बना सकते हैं, तो हम अपने फैमिली के अंदर किसी एक मिस्कीन को तो सोच सकते हैं। यतीम भी सिंगुलर आया था, यतामा नहीं आया था, और मिस्कीन भी सिंगुलर आया है, मसाकीन नहीं आया, ताकि हर कुरान का रीडर, हर कुरान पढ़ने वाला एटलीस्ट एक यतीम, एक मिस्कीन के बारे में सोचे जिसको वो जानता है, और कैसे वो उसके साथ जो है वो इग्नोरेंस का मामला कर सकता है कि वो उसकी जरूरत के वक्त उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाए। तो सिंगुलर लाने का एक हिकमत स्कॉलर्स ने ये बयान की है कि ताकि हर पढ़ने वाला जनरल कॉन्सेप्ट से हटकर अपने ऊपर फोकस करे कि अल्लाह ताला मुझे किस ये मिस्कीन की तरफ और किस यतीम की तरफ जो है अपना बैलेंस करने का कह रहे हैं। इस तरह से आपको पता चलता है कि ये कुरान हमारी डे टू डे तरबियत करता है, ताकि आज अगर मेरे सामने कोई हाथ फैलाने वाला है तो मैं उसको इग्नोर ना करूं। सही। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। जो यहाँ लफ्ज आया है ताआम, आइन अलिफ मीम, ताआम। देखिए ताआम कहते हैं अरबी जुबान में, और खासतौर पर ताआम खाली नहीं आया कि यहाँ ऐसे नहीं आया कि यहुद्दुल मिस्कीन, वो मिस्कीन की मदद के लिए किसी को तरगीब नहीं देता। अल्लाह ताला चाहते तो ऐसे कहते। अल्लाह ने दरमियान में एक लफ्ज रखा ताआम मिस्कीन। आपसे मैं कहती हूँ, नाउ लिसन केयरफुली, मैं आपसे कहती हूँ आपका नाम क्या है? आप कहती हैं मिसेस सलीम। अब आपका नाम मिसेस सलीम, इसका मतलब है आप अपने हस्बैंड के पोजेशन में अपने आप को इमेजिन करते हुए अपने आप को मिसेस सलीम कह रही हैं। इसका मतलब है आप और आपके हस्बैंड सलीम, आप दोनों को अपार्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपकी बात की जाए या आपके शौहर की बात की जाए, आप दोनों यकजान हैं। मोहब्बत करने वाले शौहर और बीवी ऐसे ही होते हैं। सही। यही पैटर्न है जो अरबी जुबान में नाकिस मुरक्कब इदाफी का होता है। आप में से जो अरबी ग्रामर जानते हैं, ये यहाँ पर ताआम मिस्कीन असल में मुरक्कब इदाफी बन रहा है, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? अरबी में कहते हैं मिस्कीन का खाना। तर्जुमा बनेगा, ये वो शख्स है जो मिस्कीन के खाने के लिए ही किसी दूसरे को इनकरेज नहीं करता। यानी मतलब क्या है? हमारे माल में अल्लाह ने जो बरकत दी हुई है, वो किसी यतीम का हिस्सा है, वो किसी मिस्कीन का हिस्सा है। अगर मेरा माल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जमा करना और मेरा बैंक बैलेंस और मेरे फैक्ट्रीज और मेरे रियल एस्टेट और मेरे शेयर्स और मेरी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स बड़ी से बड़ी, लंबी से लंबी, मोर एंड मोर पीडीएफ के साथ बढ़ती चली जाएं। जब अल्लाह बंदे को माल देता है तो उस बंदे के माल में औरों का हक शामिल हो जाता है। ताम मिस्कीन ये बता रहा है कि ये असल में जो हम मिस्कीन की मदद करते हैं वो हम अपने पैसे से नहीं करते, वो था ही उसका। उसकी मदद के लिए अल्लाह ने हमारी जेब में डाला था। हमारी खुशकिस्मती कि हमारा नाम उस पैसे पे लग गया, ताकि जब तक वो बंदा उससे फायदा उठाता रहे, यतीम हो या मिस्कीन, उसका अजर आपके और मेरे अकाउंट में भी ऐड होता रहे। देखें अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है विद अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज, और इसी को आप इन डेप्थ स्टडी में महसूस करते हैं जब भी कुरान आपके दिल में उतरता है। एक लफ्ज होता है अरबी में इत्आमु, हमजा के साथ। हमजा जो अलिफ की तरह लिखा जाता है, हम इत्आम कहते हैं। अगर आता इत्आमु मिस्कीन, इत्आमु का मतलब होता है, इत्आमु मिस्कीन तो मतलब होता है मिस्कीन को खाना खिलाना। बट यहाँ एक हमजा हटा दिया गया है। देयर इज अ ब्यूटीफुल डिफरेंस नाउ बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एक होगा इत्आमु मिस्कीन और एक होगा ताआमु मिस्कीन, बट देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। ताआमु मिस्कीन ये बता रहा है कि वो था ही उसका। इत्आमु मिस्कीन कहा जाएगा तो मतलब है कि इस वक्त आपको वैल्यू किया जा रहा है कि हाँ आपका ही माल है, थोड़ा सा खिला दो मिस्कीन को।
لیکن یہاں یہ انداز نہیں اپنایا گیا. تو یاد رکھیں ہمارے پاس اس وقت جتنا اللہ نے رزق اور خاص طور پر مال کے رزق میں برکت دی ہوئی ہے، جس کو جتنی دی ہے، یہ نہ سوچیں میں تو بلینئر نہیں ہوں، میں تو ملینئر نہیں ہوں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، ابھی تو میں صرف 20 سال کی ہوں، اوہو ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اچھا ابھی تو میری شادی ہو گئی لیکن ابھی تو میرے اپنے بچے جو ہیں میں ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی ہوں. ڈونٹ تھنک لائک دس. آپ کو اللہ نے برکت دی، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، آپ کے بچے بھوکے نہیں سوتے، آپ کے بچوں کے پاس، ہر بچے کے پاس کم سے کم 20 سے اوپر کپڑے ہیں، آپ خوشحال ہیں. میں نے 20 بہت بڑا نمبر بولا ہے، اگر 10 سوٹ بھی ہو نا ہر بچے کے پاس تب بھی ہم خوشحال ہیں، اور 20 بھی میں نے درمیان کا بولا ہے. نہ ہمارے پاس 20 جوڑے ہوں گے، ایٹ لیسٹ یہاں جتنی بھی خواتین مجھے بیٹھی سن رہی ہیں الحمدللہ، ہم نے کبھی گنے بھی نہیں ہیں اپنی الماریوں کے اندر اور اپنی وارڈروبس کے اندر کہ کل کتنے جوڑے ہیں. ہم یہ کہتے ضرور ہیں، ہاں ہیں اچھے خاصے، لیکن کبھی گن کر بھی دیکھیں. شاید گننے کے بعد شرم آ جائے تھوڑی سی، شاید گننے کے بعد احساس پیدا ہو کہ اب مجھے اگلی شاپنگ کے اوپر اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، بلکہ کسی مسکین اور کسی یتیم کے گھر میں چولہا جلانا ہے، یا اس کی دیوار کھڑی کرنی ہے، یا اس کے گھر میں فریج دینی ہے، یا اس کو ڈسپینسر لے کر دینا ہے، یا اس کے بجلی کا بل دینا ہے، یا اس کے بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے. واٹ سو ایور، واٹ سو ایور. سو اگر اللہ نے ہمیں خوشحالی دی ہے تو یہ خوشحالی ہمارے مال میں صرف ہمارے اوپر نہیں خرچ ہو، یہ ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بن جائیں، ہم معاشرے میں سرکولیٹ کرنے والے بن جائیں. تو یاد رکھیے گا یہ ڈفرنس. اطعام و مسکین نہیں آیا، وہ بھی آتا ہے عربی زبان میں، طعام و مسکین آیا. اللہ نے مجھے جو برکت دی ہے، اصل میں اللہ نے دی ہے وہ کسی غریب کا، مسکین کا، یتیم کا حصہ ہے جو میرے مال میں رکھا گیا ہے. اینڈ دس از دا گہرائی جو آپ کو اللہ کے کلام میں سبحان اللہ نظر آتی ہے، اور آپ قرآن کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینہ ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت پر جاؤں، ا ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو ہمیں یہیں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے سو فار یہ 3 آیات اب تک دیکھی ہیں سورت الماعون کی. ان تینوں آیات کا اگر میں آپ کے سامنے سنوپسز رکھوں، اگر میں آپ کے سامنے ان 3 آیات کی سمری رکھوں، تو دیکھیں اس کا جو یہ پہلا حصہ ہے، یہ سورت معون کا پہلا حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3. دس از دا فرسٹ ہاف آف سورت المعون. آپ دیکھیں ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین اعضاء کو انوالو کیا ہے، دل، زبان اور لمز، اور یو کین سے دل، ہاتھ اور زبان. صحیح؟ دل، ہاتھ اور زبان آپ کو ایک سیکوینس کے اندر اس پہلے حصے میں نظر آ رہے ہیں. پہلی آیت کیا تھی؟ الذی یکذب بالدین، وہ شخص جو کہ حساب کتاب کو، روز جزا کو، اکاؤنٹیبلٹی کو جھٹلاتا ہے. تکذیب کہاں ہوتی ہے؟ تکذیب انسان کے دل میں ہوتی ہے. صحیح؟ تو سورت کا پہلی آیت کا پہلا پارٹ دل کا ذکر کر رہا ہے. اب آیت نمبر 2 پر آئیں. وہ کون سا انسان ہے؟ الذی یدعو الیتیم، وہ جو یتیم کو پش کرتا ہے. پش کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہاتھ. لمز انوالو ہو گئے، آپ کا ہاتھ. اور جب دوسرا آپ کا پوائنٹ آیا، ہاتھ انوالو ہو گیا، تو دل انوالو ہو گیا تکذیب سے، پش کرنے سے، یدعو الیتیم سے لمز، ہاتھ انوالو ہو گیا. تیسری آیت، وَلَا يَحُبُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی کو انکریج کرنا ہو تو انسان کیسے کرتا ہے؟ زبان سے. تو تیسرا ایلیمنٹ انسان کی زبان انوالو ہو گئی، بیکاز ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں زبان کے ساتھ. Now listen carefully. What is the definition of ایمان؟ آپ شریعہ کی کتابوں میں ایمان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. What is ایمان؟ الایمان ہوا اعتقاد، نمبر 1 فی القلب، اعتقاد کہتے ہیں یقین کو. الایمان، ایمان کیا ہے؟ هو الاعتقاد، وہ یقین ہے. نمبر 1 کہاں پر؟ فی القلب، دل میں. نمبر 2 وقول باللسان، اور کیا ہے؟ زبان کے ساتھ اس کو آرٹیکولیٹ کرنا، قول باللسان. اور تیسرا کیا کہا گیا؟ وعمل بالجوارح. اور تیسرا ہے لمبس کے ساتھ اس کو مینیفیسٹ کرنا. ایمان ان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، دل، لمبس
जुबान। और सूरत ने, सूरतुल माउन ने इन तीनों का प्रॉब्लम बता दिया। जब ये तीनों प्रॉब्लम में होंगे ना, इंसान दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर रह नहीं सकता। हम आज ढूंढते हैं अच्छे मुसलमान, कहाँ होते हैं अच्छे मुसलमान? हम आज परेशान है कि हमें अच्छा इंसान मिलता क्यों नहीं है दुनिया में? ये क्या होता है अच्छा इंसान? एक अच्छा इंसान वही होगा जिसने अपनी जिंदगी में रब को पहचानने के बाद अपने दिल, अपने हाथ और अपनी जुबान को प्योरीफाई करने की पूरी कोशिश ठान ली हो। और ये सूरत बता रही है कि जो ये कोशिश नहीं करते, उनमें ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मौजूद होती हैं। ये भी सुन लें, आपके मेरे दिल में बहुत यकीन है, आपके मैं जुबान से इकरार करती हूँ कि मैं अल्लाह को मानती हूँ। आपकी जुबान से इकरार हो, आपके दिल में यकीन हो, लेकिन आपका 5 फुट का जिस्म उसकी गवाही ना दे रहा हो, ईमान मुकम्मल नहीं है। And this is the important thing which I actually want to discuss today. आज हमें, जो हम कुरान के सामने बैठी हुई ख़वातीन हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है, ईमान मुकम्मल होता है इन 3 शराइत के पूरे होने से। दिल में इंसान के यकीन आ जाए, ज़ुबान उसका इक़रार करे और लिम्स उसकी गवाही दें। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, समझ लें योर ईमान इज़ नॉट कंप्लीट, बिकॉज़ योर ईमान इज़ 3 थिंग्स। इवन हम कलिमा के तकाजे पूरे नहीं कर रहे अगर हम ये तीनों चीजें पूरी नहीं कर रहे। अमल बहुत जरूरी है। और सूरतुल माऊन के लिए कहा जाता है कि सूरतुल माऊन दीन का फंडामेंटल एस्पेक्ट सिखाती है। मैंने जब भी इस सूरत पर इतना वक्त लगाया है और मैंने जब भी इस सूरत की बिगिनिंग में आपको मकासिदुश शरीआ कराए थे, बिकॉज उलमा के मुताबिक सूरतुल माऊन में फंडामेंटल दीन का एस्पेक्ट मौजूद है। और वो क्या है? अगर हम औरतों को ये बात समझ आ जाए तो हम अगली नस्ल को बेहतरीन तरबियत दे सकते हैं। वो ये है कि इस्लाम अपने फॉलोअर्स को ये बात सिखाता है कि जरूरतमंद को जो जिस वक्त जरूरत में हो उसकी मदद की जाए। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। हाँ, दीन में इबादत हैं, लेकिन दीन में सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं। हाँ, दीन में इबादत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन लुकिंग आफ्टर द नीडी पर्सन, उस इंसान का साथ देना जो इस वक्त मिस्कीन है। आपको मैं एक बात बताऊं, कभी कभी वो शख्स भी मिस्कीन हो जाता है जिसका राय में साथ देने वाला, उसके हक में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में आपका इंसाफ का दामन थाम लेना, ऐसे में आपका हक के लिए आवाज उठाना, ऐसे में आपका उस मिस्कीन की मदद करना इसी कैटेगरी में आपको लेकर आता है। और हमने कई अहादीस देख ली, मैंने आपको कई आयात भी रेफरेंस में बता दी कि असल इंसानियत यही है कि इंसान इबादत के साथ इंसानों की मदद करने वाला हो। इंसानियत आएगी तभी हमारे अंदर, जब हमारे अंदर ये एसेंस आएगा कि मुझे अपने दिल, लिम्स और जुबान को सिंक्रनाइज करना है। और इस पर बहुत सख्त जरूरत है। आप गौर करें, इसी सूरत पर गौर करें। जिसको एक सूरत भी समझ आ गई ना, उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चाहे उसने पूरा कुरान नहीं सुना। सब औरतों को शौक है हमें तर्जुमा तफसीर की क्लासेस बता दें। ना मैं तर्जुमा पढ़ाती हूँ, मैंने पहले भी बताया, और ना मैं तफसीर कराती हूँ, और ना मैं कवर टू कवर तफसीर कराती हूँ। मेरा ईमान है, अगर मैंने एक आयत भी समझ ली का मतलब समझी, दिल में उतारी, अमल का हिस्सा बना ली, मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जैसी मेरा रब चाहता है आनी शुरू हो जाएगी। गौर कीजिए आप इस सूरत के ऊपर, और ऐसा गौर कीजिए कि ये आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन लेकर आ जाए। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जिन 3 चीजों को पहले मेंशन किया है, आज के मुसलमान की जिंदगी में वो चीजें बहुत बैक बर्नर पर होती हैं, शायद लीस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं। आज का मुसलमान प्रैक्टिसिंग बनना शुरू करता है। मैं किसी भी अमल को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ प्लीज, लेकिन मैं आपको कुरान की सूरत के अंदर मौजूद नसीहत को खोल कर बताना चाह रही हूँ। अल्लाह ने चौथी आयत में, जो अब हम पढ़ेंगे, उस आयत में नमाज का जिक्र किया है।
اور پہلی تینوں آیتوں کے اندر آپ دیکھ لیں جو سارا کانسیپٹ ہے وہ انسان کے دل، اس کے لمبس اور اس کی زبان کا آیا ہے. اللہ نے، اگر میں اس کو یوں کہوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بعد میں رکھا ہے، اور جو ہیومینٹی کے اگینسٹ کرائمز ہوں گے، یتیم کو پش کرنا، غریب کی مدد نہ کرنا، مسکین کی مدد کے لیے کسی کو انکریج نہ کرنا، دیز آر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اللہ نے نماز سے پہلے ان کو مینشن کیا ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ دوسرے ہاف میں لے کر گئے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آئی ایم اگین سیئنگ دس بیکاز آج کل تو بہت آپ کو اور مجھے محتاط ہو کر بولنا پڑتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ ریچولس کی امپورٹنس نہیں ہے؟ نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ایٹ آل. جیسے حقوق العباد امپورٹنٹ ہیں، ایسے ہی حقوق اللہ امپورٹنٹ ہیں. مسلمان تو ہوتا وہی ہے جس میں بیلنس ہوتا ہے. عبد وہی ہوتا ہے جس میں توازن ہوتا ہے. اور ہم قرآن کے سامنے آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں. کس کو نہیں پتا اللہ کے حق کیا ہیں؟ کون نہیں جانتا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ہیومینٹی کی کیئر کرنی ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں ٹو فائنڈ اے بیلنس. اور اگر ہم قرآن کے سامنے نہیں آئیں گے اور وہ لوگ جو اپنی عقل کی بیسس پر یا تو اللہ کے رائٹس ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی عقل کی بیسس پر صرف اور صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی اپنی زندگی میں بیلنس اڈاپٹ کر ہی نہیں پاتے. اگر دنیا کی کوئی کتاب آپ کو اور مجھے بیلنس دے سکتی ہے، I can challenge each person on the face of this earth. 7.5 بلین کو ہم سب مسلمان چیلنج کر سکتے ہیں. I can challenge just holding the Quran in my hand to 7.5 billion population of this world. اگر انسان کو کوئی چیز بیلنس کرنا سکھا سکتی ہے تو وہ اللہ کے کلام قرآن پر عمل ہے. That's it. End of story. No more discussion. This is the final verdict. ہاں، ایک انسان بہت اچھا فلنتھراپسٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان ایک بہت اچھا بیلنسڈ انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کے سامنے آ کے نہیں بیٹھے گا. ایک انسان بہت اچھا عبادت گزار ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، ورشپر ہو سکتا ہے سارا دن ہی روزے رکھتا ہو سکتا ہے پوری رات ہی قیام کرتا ہو، لیکن اگر اس نے قرآن کا بیلنس، معاشرے میں غریب کی مدد کا، اخلاق رسول کا اڈاپٹ نہیں کیا، he will never be on the balance of the life of a human. ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنی عقل کے سہارے پر ایک اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں آیات کی پلیسمنٹ میں پہلے حصے میں وہ چیزیں رکھی جو انسانیت کو ڈیل کرنے والی ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں نماز کا ذکر کیا. پہلے حصے میں بتا دیا کہ جب انسانوں کے ساتھ ایول ریلیشن شپس رکھے جاتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس پر ہو. بیلنس آؤٹ ہوتا ہے نا آپ کا. تو اللہ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو بہت گہری نصیحت کی ہے. رب سے تعلق بنانے سے پہلے، یا یو کین سے رب سے تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ بھی تعلق بنانا ہوتا ہے. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے میں تو اب رب والی بن رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے انسانوں سے، مجھے کیا سروکار ہے انسانوں سے. اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا بیکاز ہم نے اپنے سامنے راہب دیکھے، موناسٹریز دیکھی، پریسٹ دیکھے، کسی چرچ کے فادر کو دیکھا، ان کا کسی نن کو دیکھا، اس کو ہیبٹ پہنے دیکھا پوری زندگی، تو ہم نے سوچا شاید اوکے دس از ایکچولی اسپرچویلٹی اور دس از ریلیجن. نو، دس از ناٹ اسپرچویلٹی اینڈ دس از ناٹ اے ریلیجن. دین یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو اب آخرت پیاری ہو گئی ہے تو آپ دنیا کو ابینڈن کر دیں. کب کہا دین نے یہ بات؟ کہاں کہا قرآن نے یہ بات؟ اللہ نے تو مزین کیا ہے اس دنیا کی ایک ایک شے کو انسانوں کے لیے، تاکہ انسان اس کے تھرو رب کو پہچانے اور رب کو پہچاننے کے بعد شکر گزار انسان بن جائے. ہمارا یہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنا نہیں شروع کریں گے. پلیز آج کی مسلمان عورت کو، مسلمان مرد کو یہ سمجھنا ہے. We need a better balance between حقوق اللہ and حقوق العباد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اور آپ نے یہاں مسلمانوں کا معاشرہ اسٹیبلش کرنا شروع کیا، جسٹ ان دا بگننگ ڈیز، بالکل شروع کے دن، آپ نے 2 کام ایک ساتھ نہیں کیے. بچپن سے پڑھتے ہیں اسلامیات میں، دینیات تو ہم سبھی نے پڑھی ہے، اسلامیات ہم سب نے پڑھی ہے، اور اسلامیات ہم سب نے ایسی ایسی پڑھی کہ آپ میں سے بہت سی ہو سکتا ہے
ماسٹرز میں اسلامیات میں ماسٹرز ہوں. ہم سب یہ بات نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے مدینہ میں آتے ساتھ سائملٹینیسلی 2 کام کیے. نمبر 1 حقوق اللہ، آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی، مسجد بنائی تاکہ لوگوں کا اللہ سے تعلق ہو. سائملٹینیسلی سیکنڈ گرینڈ تھنگ جو آپ نے مدینہ کے اندر کی کیا تھا؟ مساوات بین المہاجرین والانصار، مسلم برادرہڈ. آپ نے مہاجرین کو مدینہ کے رہنے والے انصار کا بھائی بھائی بنا دیا. ہم اس بردرہڈ کو اپنی آج کی زندگی میں کہاں بھول گئے؟ ہم نے ایک پارٹ لے لیا، رسول اللہ نے مسجد بنائی، اوکے ناؤ آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ ڈفرنٹ کورسز ان مائی لائف. ویئر از اے سیکنڈ ایسپیکٹ جو کہ سائملٹینیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھایا تھا، تو مسلم بردرہڈ. اور فنڈامنٹل پارٹ ہے اس دین کا جس کو ہم میں سے میجورٹی اگنور کرتی ہے، میجورٹی اگنور کرتی ہے. اور یاد رکھیں ہم نے پورا دن جو گزارنا ہوتا ہے اس میں یہ کانسٹنٹلی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. حقوق اللہ مجھے نبھانے ہیں، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائض دیے ہیں مجھے ان کو تھام کے رکھنا ہے. سائملٹینیسلی مجھے دن بھر میں حقوق العباد نبھانے ہوتے ہیں. کہیں کسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کہیں کسی کی خدمت کرنی ہوتی ہے، کہیں کسی سے نرمی سے بات کرنی ہوتی ہے، کہیں کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے، کہیں کسی کو درگزر کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی کے غصے کے سامنے جو ہے وہ حکمت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی کو ضرورت کے وقت ڈیسنٹ نوٹ کے ساتھ غصہ کرنا ہوتا ہے. دس از دا بیلنس جو اسلام ہمیں اصل میں سکھاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایک بیلنسڈ مسلمان اور ایک اچھا انسان بناتی ہے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دیٹس وائی آئی ہیو kept the title Balance Your Life and Save Yourself from Sacred Monotony. اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی عورتوں کے لیے آج اس کو سمجھنا اشد ضروری ہے، بیکاز ہم سب کو اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو کرتے ہوئے، آپ ماشاءاللہ آپ خواتین کو، آپ میں سے میجورٹی خواتین کو میرے ساتھ کافی ٹائم ہو گیا، کسی کو 4 مہینے ہو گئے، کسی کو 5 مہینے ہو گئے. آئی ہیو اسٹارٹیڈ دس جرنی سنس مارچ، جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے، اور آن اینڈ آف کلاسز ہو رہی ہیں، اور رمضان سے الحمدللہ ہم سالڈ ان ڈیپتھ کلاسز کر رہے ہیں. سو دس از اے پوائنٹ کہ جہاں ہم اپنے ایمان کو اس وقت خود ایک میگنیفائنگ گلاس سے خود چیک کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ جو قرآن کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، صحیح، دس از اے اسپرچل ایجوکیشن. کیا مقصد ہوتا ہے اسپرچل ایجوکیشن کا؟ قرآن سکھانا کیا چاہ رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ صرف ہم قریش کی باتیں نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن صرف سٹوری ٹیلنگ نہیں کرتا. قرآن سٹوری ٹیلنگ کرتے کرتے میری اور آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمارا مائنڈ مولڈ کرنا چاہتا ہے، ہماری ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتا ہے. ہم جب قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ میری کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں، چاہے آپ کسی بھی مدرسے میں جاتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی استاد کو سنتی ہیں، یہ جو آپ اسپرچل ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، آپ اس کو ریلیجس ایجوکیشن کہیں یا آپ اس کو اسپرچل ایجوکیشن کہیں. آج کی ٹرمینالوجی میں ان دا ماڈرن ورلڈ ریلیجن کا نام پتہ نہیں کیوں سب کو بادر کرتا ہے، تو انہوں نے ریلیجن کا نام ہٹا کر اس کو اسپرچل جو ہے وہ ایک لفظ دے دیا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ I will talk on deism. And deism is a kind of a phenomena جس کے اندر اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا انوالو ہے. آدھی دنیا وی کین سے اس وقت جو ہے وہ ایگنوسٹک ہو رہی ہے، اور باقی آدھی دنیا میں سے ایک بڑا فریکشن جو ہے وہ ڈیزم کا شکار ہے. وی ول ڈسکس دس ڈیزم لیٹر ان سم ٹاپک انشاءاللہ، اس وقت ٹائم نہیں ہے. بٹ سمپل یہ کہ اس وقت دنیا جس کو آپ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں اس میں، یا جس کو آپ سیکولر ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایون ود ان دا سیکولر ورلڈ اگر آپ ٹرم ریلیجن استعمال کریں گی تو سب کو آکورڈ لگے گا، لیکن اگر آپ اسپرچویلٹی کا لفظ استعمال کریں گی تو سب بہت آرام سے اپنی اوپینینس کو اس کے اندر پینیٹریٹ کر دیں گے. سو اس لیے میں نے کہا چاہے آپ اس وقت اسپرچل ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں قرآن کی، یا آپ ریلیجس ایجوکیشن قرآن کی حاصل کر رہی ہیں، مقصد کیا ہے؟ کیوں بیٹھتے ہیں ہم قرآن کے سامنے آ کے؟ کیوں سارے کام چھوڑ کر آپ اور میں جو ہیں وہ اپنی کلاس کے لیے، میں کلاس لینے کے لیے اور آپ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے کانسنٹریشن کے ساتھ کاپی پینسل لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اٹ مینٹ ٹو برنگ چینج، اور کوئی مطلب نہیں ہے. میں اور آپ، میں پڑھاتی بھی اس لیے ہوں کیونکہ میں کہیں نہ کہیں پڑھ رہی ہوں، تو میں پڑھاتی کس لیے ہوں یا میں پڑھتی کس لیے ہوں؟ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے، مجھے عبد بننا ہے، مجھے عابد کے ساتھ ساتھ عبد بننا ہے، مجھے ایک پروڈکٹیو مسلمان بننا ہے، مجھے پریکٹسنگ مسلمان بننا ہے، مجھے اپنے تمام ورلڈی رولز کے اندر
اللہ کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق بیسٹ پلے کرنا ہے. اسپرچل ریلیجس ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے اٹ مینٹ ٹو برنگ چینج. تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی آنی ضروری ہے. جو ہماری مٹیریلسٹک ایجوکیشن ہے وہ یہ والی تبدیلی نہیں لا سکتی ہے. آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہوگی وہ آپ کو سکھائے گی ہاؤ ٹو میک اے لیونگ. دس سمپل فنومینا. ہمارے بچے جو اسکول کالجز میں سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں وہاں پہ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ. اور جو اسپرچل ایجوکیشن دی جاتی ہے, جو ریلیجس ایجوکیشن دی جاتی ہے, اٹ ہیلپس یو ٹو میک اے لائف. زندگی کو جیا کیسے جاتا ہے اسکول کالجز نہیں سکھا رہے, نہ سکھا سکتے ہیں, نہ یہ ان کا کام ہے. زندگی کو جیا کیسے جاتا ہے یہ قرآن سکھائے گا. آپ سب سورت انفال پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہوگی, سورت الانفال کی آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ہم سب کو ایڈریس کیا گیا ہے, ہم ہیں ایمان لانے والے, ہم ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے. ہمیں ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول. جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. کیا مطلب جواب دو؟ کیا فون کال آ رہی ہے اللہ کی یا رسول اللہ کی؟ کیا خط آیا ہے؟ کیا ای میل آئی ہے؟ کیا ٹیکسٹ میسج آیا ہے؟ کیا ٹویٹر پہ ٹویٹ آئی ہے؟ نہیں. جب حکم قرآن کا سامنے آ جائے اس پر لبیک کہو. جب بات حدیث کی سامنے آ جائے اس پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول. اور اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتا ہے اذا دعاکم لما یحییکم, جب تم کو پکارا جائے, جب تم کو حکم دیا جائے. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ اللہ تم کو زندگی دے. میں نے تو آپ کے سامنے بہت ہی ماڈرن ٹرم میں بات کی تھی that school education will help you to make a living and spiritual education will help you to make a life. مگر یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہاں سے ہے؟ اگر مسلمان اپنا کانفیڈنس دوبارہ سے گین کر لیں تو آج جتنے سیلف ہیلپ سیمینارز ہوتے ہیں, آج جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, آج جتنے لائف کوچز ہیں پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ, آپ ذرا ان کی گولڈن پرنسپلز نکال کر دیکھیں, آپ کو ان کے ہر گولڈن پرنسپل کے ساتھ قرآن کی ایک آیت انکارپوریٹڈ نظر آئے گی. آپ یو این کے جو ان کا یو این کا ڈکلیریشن لا ہے فار دا ہیومینٹی, آپ ذرا جا کر اس کو نکالیں اور پڑھیں, آپ کو لگے گا جیسے کسی مسلمان نے قرآن اور احادیث سے اس کو لکھا ہے. دس از اسلام, دس از دا بیوٹی آف قرآن, دس از دا بیلنس آف اسلام جو ہمیں دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تم کو اصل میں بلاتا ہے تاکہ تم اس کی بات کو مانو. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تم کو زندگی دے. تو اگر آپ کو اور مجھے کوئی چیز جینا سکھا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور یاد رکھیے گا, اس کو سیکھیں اور پلیز اپنے بچوں کو سکھائیں, سکھاتے رہیں. نا امید نہیں ہونا بچوں سے کسی نے بھی. اب تو الحمدللہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ گئی, میں کئی دفعہ یہ بات بول چکی ہوں. چاہے آپ کا بچہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور نصیحت کرتے جانا ہے, کرتے جانا ہے, کرتے جانا ہے. لیکن اس فرق کو سمجھ جائیں اور اولادوں کو سمجھائیں. دیکھیں, میکنگ اے لیونگ اور میکنگ اے لائف, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میکنگ اے لیونگ میں انسان صرف چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اسے خوشیاں مل جائیں گی. لیکن جس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ آ جائے, جس کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے, اس کی خوشیاں مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. آج تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب قرآن سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس علم کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں وہ علم تو ان کو جینا سکھاتا ہے. اس علم سے جڑ کر بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی طرف نہیں آتے. یہ میں کیوں بول رہی ہوں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی ایک فارمیٹ کے اوپر مولڈ کرنا شروع کر دیا.
ہم قرآن کو بھی فارمولا بنا رہے ہیں ٹو میک اے living. We are not learning from Quran how to live a life. اسی لیے قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری ٹرانسفارمیشن کسی کو نظر نہیں آتی ہے. ڈرائنگ روم ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہی. ڈرائنگ روم ٹرانسفارمیشن وہ ہوتی ہے جو ہم باہر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مدرسوں میں، انسٹیٹیوٹس میں، گیدرنگز میں، کلبز میں، مختلف ہالز میں، مختلف لیکچر تھیٹرز میں، مختلف سیمینارز میں. اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو بالکل ایک الگ قسم کی ڈرائنگ روم قسم کی مینر اور ڈرائنگ روم ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. میں دین پڑھنے والوں سے بات کر رہی ہوں جو جس کیپیسٹی میں بھی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ علم یا تو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. علم حاصل کرنے والے ہی بیلنس اڈاپٹ کر کے نہ معاشرے کے سامنے لا سکیں، باقی انسانیت اور باقی معاشرے کو آپ اور میں کیا روئیں گے؟ جو آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے ان کی زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس نظر نہ آئے تو پھر انسان باقی معاشرے کو کیا بلیم کرے، باقی نیشنز کو کیا بلیم کرے، نان مسلمز کو کیا بلیم کرے جب قرآن تھامنے والے حامل قرآن اہل القرآن نہیں بن سکے. اٹھا تو لیا قرآن کو، حامل قرآن تو سبھی ہیں، اہل القرآن کتنے ہیں؟ حامل قرآن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے. قرآن تو بہت سے ہاتھوں میں ہے، لیکن کیا وہ سب جنہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں کیا وہ اہل القرآن بھی ہیں؟ دیکھیں آپ آج بھی بہت سے لوگوں کو جانتی ہیں، شاید آپ خود بھی ان میں ہوں، قرآن سے جڑنے کے باوجود ہم میں خوشی نہیں ہے، ہم میں سکون نہیں ہے، ہم فرسٹریٹڈ ہیں. قرآن پڑھنے والے بھی، ایک تو آئی نیور لائک دا یوز آف دا ورڈ ڈپریشن، ہر ایک نے استعمال کرنا شروع کر دیا. قرآن پڑھنے والے بھی اپنے آپ کو انگزائٹی موڈ میں محسوس کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ بیکاز قرآن پڑھنے والے بھی میجورٹی میتھمیٹکس آف لائف نہیں سمجھے ہیں. آپ نے اپنے اسکول لائف میں اپنی اپنی کیپیسٹی کا میتھس پڑھا ہوگا. کسی کو اچھا لگتا ہے میتھس، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن جو میتھس آپ پڑھتی تھیں اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک پروسیس ہوتا تھا ملٹیپلیکیشن کا اور ایک پروسیس ہوتا تھا ڈویژن کا. آپ کے بچے کی میتھمیٹکس کی کتاب میں ڈویژن از کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ملٹیپلیکیشن از کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ. But let me tell you the fact, the difference between making a living and making a life. میتھمیٹکس سے بتا رہی ہوں آپ کو ایگزامپل. یاد رکھیے گا آپ جب سوچیں گی مزہ آئے گا اور اپنے بچوں کو بتائیں گی ان کو فوراً کلک کرے گا، چاہے آپ 5 سال کے بچے کو بتائیں یا آپ 18 سال کے بچے کو بتائیں. There is a huge difference between the life of this life, or we can say there is a huge difference between the principles of a mathematic book and the mathematics of this life. کیسے؟ میتھمیٹک کی کتاب میں ڈویژن ملٹیپلیکیشن بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن میتھمیٹکس آف لائف کے اندر اٹس اے کمپلیٹلی کریزی تھنگ. جتنا آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے. Isn't it the fact؟ آپ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں ملٹیپلائی ہو جائیں گی. آپ مسکراہٹیں بانٹیں، مسکراہٹیں ملٹیپلائی ہو جائیں گی. آپ مال بانٹیں، ڈیوائڈ کریں نا بانٹنے میں. آپ نے یتیم کو دیا اپنے مال میں سے، آپ نے مسکین کو دیا اپنے مال میں سے، آپ نے کسی مسجد میں ہیلپ کر دی کہ مسجد کی دیوار کھڑی کر دی جائے، یا پورا بلاک مسجد کا آپ نے صدقہ کر دیا، آپ نے کسی کا گھر بنوا دیا، آپ نے کسی کے گھر کی دیوار کھڑی کر دی. واٹ سو ایور آپ نے اپنے خاندان پر خرچہ کیا، والدین پر کیا، سسرال پر کیا، ساس سسر پر کیا، ایکسٹینڈیڈ فیملی پر کیا. تو آپ نے تو ڈیوائڈ کیا نا اپنے مال کو. But what is the mathematics of life that Quran is giving to us? The more you divide, the more it will be multiplied. This is the beauty of Quran and this is the beauty of religion جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور یہی معاملہ خوشیوں کا ہے. یاد رکھیے گا، ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم خوشیاں بانٹتے نہیں ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے شیل میں خوش ہونا چاہتا ہے. میرا شوہر اور میرے بچے، بس ہم خوش. ہر کوئی اپنے اپنے شیل میں خوش ہونا چاہتا ہے. اور ود ان اے ہاؤس ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں، میرا شوہر اور میرے بچے تو ایک بڑا سرکل ہے بس ہم خوش. نہیں، جب آپ نے باقی فیملی کو کاٹا، ماں باپ کو کاٹا، بہن بھائیوں کو کاٹا، ایکسٹینڈیڈ فیملی کو کاٹا، اب کیا ہوگا؟ 4 لوگ ہوں گے، 4 اپنے اپنے دائرے میں خوش ہونا چاہتے ہیں. ہسبینڈ اپنے طور پر خوش ہوگا، بیوی اپنے طور پر خوش ہوگی، تو بچے اپنے طور پر خوش ہوں گے.
because we are not dividing, we are not distributing our happiness. जबकि अल्लाह ने क्या रूल दिया है, the more you will divide, the more multiplication will be in front of you. ये है मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ, और ये है वो खुशियां जो हमें क्यों नहीं नसीब होती, बिकॉज हम इनको आगे बांटने की तरफ नहीं आते. आप जितनी खुशियां देंगी, इट विल कम बैक टू यू, मल्टीप्लाई होकर एक्सपोनेंशियल रेट से वापस आएंगे. सो वी डिवाइड सो वी कैन मल्टीप्लाई. ये है आज के मुसलमान का काम जो उसको करना है. आज दुनिया, लेट मी टेल यू द फैक्ट, आज दुनिया, और मैं दुनिया जब कहती हूँ ना, तो प्लीज पूरी दुनिया को मत सोचा करें, अपने अपने आप को सबसे पहले रखें, अपने अपनी सराउंडिंग को देखें. आज हमारे खानदान, हमारा माशरा, हमारा मुल्क, हमारी दुनिया, हमारी उम्मत, ये इंसानियत टेकर्स से भरी हुई है. हर कोई अपने बारे में सोचता है. जो टेकर माइंडसेट होता है ना, दे सिंपली थिंक अबाउट देमसेल्व्स. उनकी मर्जी, उनकी चॉइस, उनकी डिजायर्स, उनकी लिविंग, उनकी सेल्फ सेंसिटिविटी, हर कोई अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड है. हर एक के सामने, हर एक की आंखों के सामने एक लेंस कॉन्स्टेंटली होता है वर्चुअल रियलिटी में. आई, मी एंड माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली होता है. और इस वक्त मेजॉरिटी इंसानियत इस आई, मी एंड माई सेल्फ के दरमियान में रहने वाली है. दैट्स वाई दे आर टेकर्स, दे आर नॉट गिवर्स. सिर्फ लेने वाले, बस मुझे दे दें, बस मुझे मिल जाए. ये कुरान पढ़ने वालों का भी यही हाल अगर आज है, तो हमने बैलेंस नहीं किया हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में. जबकि हमें भेजा गया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बैलेंस अडॉप्ट करने के लिए, गिवर बनने के लिए. आपने हमेशा एक बहुत फेमस, एक बहुत, आई डोंट नो ये किसी का कोट है या क्या है, बहुत फेमस सा एक आपको स्टेटमेंट मिलता है. वो कहते हैं कि टेकर्स कैन ईट वेल बट गिवर्स कैन स्लीप वेल. इट्स अ वेरी डीप सेंटेंस अगर आप इसको समझें. टेकर्स कैन ईट वेल, रिश्वत लेकर, सूद लेकर, किसी का माल खाकर, हो सकता है आपने अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट खाना खिलाया, बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर कपड़ा पहनाया, बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में बिठा दिया. दिस इज द टेकर मेंटेलिटी. बट याद रखें, सुकून नहीं होगा. दैट्स व्हाई दे से टेकर्स कैन ईट वेल बट गिवर्स कैन स्लीप वेल. इस वक्त कितनी आबादी है, कितने खाते पीते लोग हैं जिनको स्लीपिंग पिल्स के बगैर नींद नहीं आती है. कैसे जुल्म करने के बाद नींद आ सकती है, कैसे हक मारने के बाद नींद आ सकती है. और मुझे हमेशा ये कोट पढ़ के ख्याल आता है, जब भी मैं ये कोट पढ़ती हूँ, दैट टेकर्स कैन ईट वेल बट गिवर्स कैन स्लीप वेल. सिर्फ दुनियावी नींद की पहचान थोड़ी है ये बात. कब्रों में जाकर भी तो सोना है ना. क्या एक हक मारने वाला दूसरे का, जुल्म करने वाला दूसरे इंसान पर, कब्र में बहुत सुकून से सो सकेगा? दुनिया में स्लीपिंग पिल्स खा के सो सकता है, 10 खा लें, शायद आपको नींद आ ही जाए. बास लोग 20-20 खा जाते हैं एक साथ, डॉक्टर इजाजत दे देते हैं उनको, 20 भी खा लेते हैं बिकॉज उनको नींद नहीं आती है, या इंसोमिया हो जाए कि नींद आती ही नहीं है, कुछ भी खा लें. ये कब्र की नींद के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताता है. हो सकता है दुनिया बड़ी अच्छी गुजार ली, किसी पर जुल्म करके और किसी का हक मार के और किसी के साथ ज्यादती करके और किसी का लैंड ग्रैब करके और किसी की पूरी प्रॉपर्टी छीन कर, हो सकता है कुछ भी कर लिया, दुनिया अच्छी गुजर गई. व्हाट अबाउट योर कब्र? वहां नींद अच्छी आएगी या नहीं आएगी? हम सब इस हकीकत को जानते हैं. और हम मत भूलें कि एक दिन हम सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाकर सोना है. और हम वहां की जो नींद है, कौन नहीं चाहेगा कि वहां की नींद आरामदेह ना हो. इसीलिए इस जुमले को याद रखिएगा. इसी तरह से कहते हैं, टेकर्स कैन हैव अ ग्रेट टाइम बट गिवर्स कैन हैव अ ग्रेट लाइफ. ये जो जिंदगी में से बरकतें खत्म हो गई और बेचैनियां आ गई, इसकी बहुत बड़ी वजह हम कॉन्स्टेंटली इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्स्टेंटली. और यही वजह है कि हमें बरकत महसूस नहीं होती. जो इंसान हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में बैलेंस करना शुरू कर देगा, जो इंसान अखलाक रसूल अडॉप्ट करेगा, जो किसी को माफ करेगा इसलिए नहीं कि कल को वो मुझे माफ कर दे ना, जो किसी को माफ करेगा इसलिए मेरे रसूल ने मुझे ये सिखाया है. He showed us how to raise above the animosity. नफरत से ऊपर कैसे उठा जाता है, अगर किसी ने सीखना है
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. مجھے جب یہ آیت سننے کو ملتی ہے، لوگ کورسز کرتے ہیں، پھر کورسز مکمل ہو جاتے ہیں، قرآن کلاسز میں جاتے ہیں، تکمیل ہو جاتی ہے، پھر سب وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 جو ہے، آپ میں سے میجورٹی کو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یاد بھی ہو، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، وہ سب وہ اپنے پیچھے پوسٹر پر لگاتے ہیں، اسکرین پر لگا لیتے ہیں، پروجیکٹر پر لگا لیتے ہیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو this is the time فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس چیز پر جو انہوں نے جمع کیا ہے. کس چیز پر اللہ خوشیاں منانے کا کہہ رہا ہے؟ Just to secure your certificate or just to secure or gather your information of Islam? Don't forget the definition of ایمان. You need three things together. دل کا یقین اور آپ کی زبان کا اقرار اور آپ کے لمبس کی مینیفیسٹیشن. صرف علم کے جمع کرنے پر خوشی نہیں منانے کی اسلام بات کرتا. علم کی ٹرانسفارمیشن پر خوشی منائی جاتی ہے. جب وہ کورس، جب وہ تکمیل، جب وہ کلاس آپ کے عمل کو ٹرانسفارم کر دے اللہ کے حکم کے مطابق، then this will be applied on us. فَلْيَفْرَحُوا. تو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. ورنہ ہم یاد رکھیں، اگر صرف علم گیدر کرنے پر ہی خوش ہوتے گئے اور سیلف سینٹرڈ پریکٹسنگ مسلمان بننے کا دعویٰ کر دیا، پریکٹسنگ مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں بٹ ہوتے سیلف سینٹرڈ ہیں، تو یہی علم ہوگا، یہی کورسز ہوں گے، یہی کلاسز ہوں گی جو روز محشر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھیں ہم کوئی اچھی لیگیسی چھوڑ کر نہیں جا رہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اے کروڈ فیکٹ. آج میجورٹی لوگ جو مدرسوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، مردوں کے الگ کیسز ہم سنتے رہتے ہیں، بٹ میں مردوں کے ایشوز اس وقت ڈسکس نہیں کروں گی بیکاز میری سننے والی میجورٹی خواتین ہیں. اللہ مردوں کو بھی ہدایت دے. کس نے رائٹ دیا ان کو کہ وہ مدرسے میں بیٹھ کے کسی بچے کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ کا معاملہ کریں؟ کس نے رائٹ دیا ان کو؟ خوف خدا نہیں آتا؟ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کوئی انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، درندہ ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. اس کا پراپر معاملہ سزا کا ہونا چاہیے. ایک کو سزا ملے گی تو 1 کروڑ لوگوں کو عبرت آ جائے گی. میں اپنی بات کر رہی ہوں. ہم عورتیں یاد رکھیں، ہم ہی ہیں نا. کتنی عورتیں جو مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ ہم کورسز کر رہے ہیں، ہم آپ کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم کلاسز میں بہت ریگولر آتے ہیں، لیکن مجھے حقیقت میں لگتا نہیں ہے میرے اندر ایمان ہے، میں خوش نہیں ہوں، ایک عجیب سی بے چینی ہے میرے اندر، مجھے برکت اور مجھے اصل زندگی اپنے آس پاس محسوس نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ بعض اوقات میں اس کا ایک ہی جواب دیتی ہوں، پھر خواتین کو کڑوا لگتا ہے. کڑوا نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. آپ کا علم آتا جائے اور وہ علم عمل کے اندر نہ ڈھلے تو وہ صرف اور صرف آپ کو بے چینی کی سٹیگنیشن دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ آپ صرف سیلف سینٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور علم آپ کے اندر کانسٹنٹلی جو بھر رہا ہے لیکن عمل میں نہیں آ رہا، وہ آپ کو شیطان ابلیس کی طرح ایروگینٹ بنا رہا ہوتا ہے. آپ کو باقی لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، بے عمل لگتے ہیں، گناہگار لگتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں اتنی نیک ہوں پھر بھی اتنی بے چین ہوں. آپ کی سوچ ہے جو آپ کو بے چین کر رہی ہے، جس میں آپ لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہی ہیں، بے عمل سمجھ رہی ہیں، یہ سمجھ رہی ہیں کہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، ویری پریکٹیکل سوال، اس سے کوئی تعلق ادھر ادھر کی راکٹ سائنس سے نہیں ہے، سمپل سوال. آپ میں سے کتنی خواتین اس وقت سانس لے رہی ہیں؟ مزے کی. آپ کہیں گے کیا ریڈیکولس بات پوچھی عائشہ. ہاؤ مینی آف یو آر بریدنگ؟ سبھی سانس لیتے ہیں نا؟ الحمدللہ. ابھی بھی سانس لے رہی ہیں؟ الحمدللہ. ظاہری بات ہے سانس لے رہی ہیں. آپ کہیں ظاہری بات ہے سانس لے رہی ہوں تو سن رہی ہوں نا آپ کو. اب ایک سوال کا جواب دیں. سب سانس لے رہے ہیں. ہاؤ مینی آف یو آر کانشیسلی بریدنگ؟ ظاہری بات ہے ہم میں سے کوئی بھی اس وقت کانشیس بریدنگ نہیں کر رہا تھا. آپ تو مجھے سن رہی تھی، میں بول رہی تھی. میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں وہ سانس لینے کا پروسیجر تو آٹومیٹیکلی ہو رہا تھا. ہم میں سے کوئی بھی اس کو کانشیسلی نہیں کر رہا تھا. کوئی مائنڈ فل بریدنگ نہیں کرتے ہم دن بھر میں کہ میں کہوں میں بہت مائنڈ فل بریدنگ کرتی ہوں. ہاں آپ الگ سے بیٹھ جائیں
ورک آؤٹ کرنے کے لیے، یوگا کرنے کے لیے، اس وقت آپ اپنی کتنی برید ان اور برید آؤٹ کرتی ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر کے کریں، اس کو آپ مائنڈ فل بریدنگ کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم جتنی دیر سے آپ مجھے سن رہی ہیں، چلے ہم صرف پورے دن کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر صرف جتنے ٹائم میں ہم ایک دوسرے کو سن اور بول رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کانشیس بریدنگ نہیں کر رہا تھا. فوکس تو کلاس پر ہے نا. آپ میں سے جن کے پاس ایپل واچ ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اس میں آپ ریمائنڈر لگا سکتے ہیں، تو وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کی واچ آپ کو ریمائنڈر دیتی ہے ٹائم ٹو بریتھ، ٹائم ٹو فوکس. وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کا ریمائنڈر آن ہو جاتا ہے. بی مائنڈ فل آف یور بریدنگ. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ انسان ذرا کانشیس ہو جائے کہ اس نے کیا کیا ایکٹیویٹیز آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کرنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کانشیس بریدنگ نہیں کرتا. اب ذرا آپ سوچیں، اگر یہ جو ہمارا سانس لینے کا عمل ہے، اس میں آپ صرف انہیل کرتی جائیں، میں آپ سے کہوں صرف انہیل کرنا ہے، جسٹ بریتھ ان بریتھ ان بریتھ ان بریتھ ان، آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ صرف بریتھ ان بریتھ ان بریتھ ان کرتے رہیں تو کیا آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یا میں آپ سے کہوں آپ کو صرف ایکسہیل کرنا ہے، بریتھ آؤٹ بریتھ آؤٹ بریتھ آؤٹ، آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کین یو لیو؟ ناٹ ایٹ آل. چاہے میں صرف بریتھ ان کروں، چاہے میں صرف بریتھ آؤٹ کروں، میں نہیں رہ سکتی. اتنا سوفسٹیکیٹڈ کلام اور اتنا عظیم رب اور اتنی بہترین آیات ہمارے اپنے پاس موجود ہیں. اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں، آیت کا مفہوم آتا ہے اللہ نے آفاق میں اور اللہ نے انفس میں ہی آیات رکھ دی ہیں. ایک پروسیس آف بریدنگ کو آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں اور ذرا آپ سوفسٹیکیٹڈ ردھم دیکھیں. دس از اے سوفسٹیکیٹڈ ردھم ان دا پروسیس آف بریدنگ. اگر ہم صرف بریتھ ان کرتے رہیں we can't live. اگر ہم صرف breathe out کرتے رہیں we can't live. We need to bring the sophisticated rhythm in our life in the process of breathing if we really want to survive. یہ وہ توازن ہے جو اللہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور unconsciously ہم ٹیک ان اور ٹیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. سمپل سانس لینے کا طریقہ آپ کو اور مجھے بہت کچھ سکھاتا ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس جب تک نہیں آئے گا، زندگی جینی نہیں آئے گی. We can't make a life. You can make a living. بہت کچھ آس پاس ہو سکتا ہے، لیکن جب تک آپ اور میں بیلنس نہیں لائیں گے، آپ اور میں اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. So we have to share so we can multiply our blessings and we have to learn the mathematics of life. قرآن آپ کو اور مجھے صرف ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے. وداؤٹ قرآن، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، آپ میں سے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، I am the only one out of 7.5 billion. I can challenge the world. I have this much of conviction on the کلام of my رب. اس دنیا میں کوئی انسان بغیر قرآن کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک بیلنسڈ زندگی گزار رہا ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے. ٹو بی اچھا انسان we need to recognize رب. To be اچھا انسان we need to bring balance in حقوق اللہ and حقوق العباد. اور میں خاص طور پر اس وقت ان خواتین کو ایڈریس کر رہی ہوں جو قرآن کی کلاسز کے ساتھ اٹیچ ہیں. It's our much more responsibility to be a good human being. اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو اور مجھے ہر دن جہاں رب کی عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں ہر دن اچھا اخلاق اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. روزمرہ کے معاملات کو حکمت، محبت، کیئر، کنسرن، درگزر کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. کیا لیگیسی چھوڑیں آنے والی نسل کے لیے ہم؟ یہ جو آج ہمارے بچے ہیں وہ دین پر آنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ بڑا آسان ہے دوسروں کو بلیم کر دینا، معاشرے کو بلیم کر دینا، وقت کو بلیم کر دینا، جیوز اور کرسچنز کو بلیم کر دینا، کانسپریسیز کو بلیم کر دینا، میڈیا کو بلیم کر دینا. It's far more easier to blame yourself. آپ کے بچے اور میرے بچے دین سے دور ہیں میری وجہ سے. اپنے بچوں کے لیے میں اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کروں. یہ تو بہت آسان ہے فنگر پوائنٹنگ کر دینا. آج جیوز مسلمان کے بچوں پہ کام کریں جب بھی مسلمان بچے ایسے ہو گئے. آج میڈیا مسلمان بچوں پہ کام کر رہا ہے جب بھی میرے بچے اتنے بگڑ گئے. نہیں، جسٹ فوکس دا میگنیفائی گلاس آن یور سیلف. اپنے اوپر اس کو فٹ کریں. آپ کیا لیگیسی چھوڑ رہی ہیں؟ آپ کا بچہ آپ کو کیسے جانتا ہے؟ قرآن پڑھنے والی امی لیکن گھر میں جھگڑے کرنے والی امی، گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار نہ ہو وہ امی.
آپ کا آج ہر اچھا قدم، آپ کا آج ہر اچھا اخلاق، یاد رکھیں رب کی نظر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی تعریف ہی نہیں کرتا میں کتنی بھی اچھی بن جاؤں، یہ جو ہمیں شیطان نے سکھایا نا ڈور میٹ بننے کی کیا ضرورت ہے، یہ شیطان نے سکھایا ہوا جملہ ہے۔ ہم شاید جانتے نہیں ہیں ڈور میٹ ہوتا کیا ہے۔ ایک ڈپریشن، ایک اینگزائٹی اور تیسرا ڈور میٹ۔ بہت فینسی فینسی ٹائٹل سیکھ لیا ہم لوگوں نے، ہمیں اندازہ نہیں ہے ڈور میٹ ہوتا کیا ہے۔ ہمیں کوئی 2 مرتبہ ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے، تیسری مرتبہ اگر ہم اپنے اس رشتے کو بچانے کے لیے سوری کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے ڈور میٹ بننے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ڈور میٹ بننا نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ گھر بچانا ہے، یہ رشتہ سنوارنا ہے، یہ رشتے کو نبھانا ہے، رشتہ گھسیٹنا نہیں ہے۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ آپ کا بیلنس اڈاپٹ کرنا ہے۔ بٹ کیا کریں ہم اس دنیا کا جس نے جہاں ہمیں سیلف سینٹرڈ ہونا سکھا دیا ہے، وہاں ہم سے دین کے اعلیٰ اقدار جو ہیں وہ سمجھے اور اپنائے نہیں جاتے، بیکاز ہمیں لگتا ہے اس میں سراسر ہمارا نقصان ہے۔ اپنا یقین مضبوط کیجئے، آپ کا ہر نیک قدم آپ کے رب کی نگاہ میں ہے۔ اٹس ناٹ ان نوٹسڈ، آپ کی کوئی نیکی ان نوٹسڈ نہیں ہے۔ Be at the giving end. Don't be a taker all the time. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنے۔ اور میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سب دیندار خواتین سے، پلیز اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یا جائے نماز پر بیٹھ کے۔ I think it's better to ask this question after نماز۔ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، عاجزی اختیار کریں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا میں دین کے علم کے باوجود ماں کے رول میں، بیوی کے رول میں، ساس کے رول میں، بہن یا بیٹی کے رول میں ہوں کیا؟ میری ویلیو کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دین والوں کے سامنے بہت ہی با اخلاق حور نظر آتی ہوں، دین والوں کے سامنے مدرسے میں حور اور گھر کے لنگور؟ اللہ نہ کرے کہ گھر میں کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے مزاج کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ آج میجورٹی دین پڑھنے والے سیکرڈ مونوٹنی کا شکار ہے۔ What is the sacred monotony؟ ڈیلیوڈیڈ ہیں، ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ We are full of ourselves۔ دین والوں کی بات کر رہی ہوں میں، بھول جائیں میں اس وقت کسی سیلیبریٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کسی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ انفلوئنسر کی کیٹیگری میں آتا ہے یا آتی ہے، یا ایکٹریس یا ایکٹر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ میں دین والوں سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لینا، اپنے کردار کی حقیقت کو، we will be horrified with ourselves۔ اسکالرز کہا کرتے تھے، کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے، النفس الخبیثہ، خبیث نفس، ناپاک نفس کون سا ہوتا ہے؟ النفس امارۃ بالسوء، جس کے اندر جو برا خیال آتا ہے وہ اس پر کر جاتا ہے۔ آخرت سے غافل لوگ، آخرت سے غافل صرف اور صرف وہ نہیں ہوتے جو کھلم کھلا حقوق العباد کو ڈینائی کرتے ہیں۔ آخرت سے غافل وہ بھی ہوتے ہیں، الناس غافلون، وہ بھی ہوتے ہیں جو حقوق العباد کو نگلیکٹ کرتے ہیں، کہاں کہ دعویٰ حقوق اللہ کو تھامنے کا کرتے ہیں۔ This is the scariest part جو دین والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی فکر کریں، جس کوانٹٹی میں اس معاشرے اور اس امت کے اندر کورسز ہو رہے ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اس پینڈیمک میں کلاسز کم نہیں ہوئی، کلاسز بڑھ گئی الحمدللہ۔ جس تعداد میں عورتیں خاص طور پر کورسز کر رہی ہیں، جس تعداد میں مدرسے بھر رہے ہیں، جس تعداد میں آن لائن کورسز میں لائن لگی ہے، جس تعداد کے اندر الحمدللہ لائیو سیشنز کے اندر خواتین آتی ہیں، سوال کیا ہوتے ہیں مجھ سے؟ ہمیں بتاتے ہیں ہم حدیث کی کتاب کون سی لیں؟ ہمیں حدیث کی کتاب پڑھنی ہے، ماشاء اللہ، پڑھنی بھی نہیں، یا اللہ، یا ہم حدیث پڑھانا چاہتے ہیں۔ What a huge responsibility you are ready to take on your shoulders۔ اتنی بڑی بڑی باتیں جس معاشرے میں ہوں، ہر کوئی اٹھ کر حدیث پڑھانا شروع کر دے، ہر کوئی جو ہے وہ کورسز کے کئی سرٹیفکیٹس رکھے، اس معاشرے میں تو
कुछ परसेंटेज तो फातिमा बिनते मूसा जैसी, सैयदा नफीसा जैसी, सुमैया बिनते खैयात जैसी, फातिमा बिनते मंदिर जैसी होनी चाहिए ना। आप में से बहुत से लोगों के लिए नाम भी पहली दफा सुन रहे होंगे। 8th सेंचुरी की मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, साहबियात का तो नाम भी नहीं लिया मैंने। 8th सेंचुरी की मुस्लिम स्कॉलर्स विमेन हैं। कुछ तो होते हैं इस लेवल के। चलो हम सहाबियात के लेवल पर नहीं जा सकते, अजवाज के लेवल पर नहीं जा सकते, मैंने तो 8th सेंचुरी मुस्लिम विमेन की बात की है। इनके जैसे तो हो जाते। कितनी है इस माशरे में इस वक्त ऐसी? मुट्ठी भर भी नहीं है। और जरा कोर्सेज करने वाली खवातीन की तादाद तो देख लें, मर्द हज़रात भी कम नहीं है कोई। एक तरफ माशाअल्लाह अब दीनदार होने का दावा करते हैं और घरों के अंदर भूत से कम नहीं होते हैं। ना सीधे मुंह बीवी से बात होती है, ना अपने घर में माँ और बीवी के दरमियान में इंसाफ करना आता है, ना अपने खानदान में अपनी बीवियों को इज्जत करानी आती है, ना उस औरत की इज्जत करनी आती है जो अपना घर बार छोड़कर उसकी खातिर उसके बच्चों को संभालती है। मर्द भी कम नहीं है, मगर मैं औरतों से बात कर रही हूँ। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, मर्दों का काम है मर्दों को सिखाएं, मेरा काम नहीं है औरतों को सिखाना। हमें अपनी इस्लाह करनी है। हम किस चीज की रिफ्लेक्शन बन रहे हैं? ये कोर्सेस करना सिर्फ एक कोर्स करके एक इंफॉर्मेशन गैदर करना जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी मेरी जुबान को थाम ले, जिम्मेदारी मेरे ख्यालात और नफ्स को थाम ले। ये आपकी और मेरे लिए आज कोर्सेज करना, मैं उन तमाम खवातीन से बात कर रही हूँ जो मदरसों से अटैच्ड हैं, इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हैं। इट्स कंप्लीटली एफर्टलेस फॉर ऑल ऑफ अस नाउ टू डू डिफरेंट कोर्सेज, जस्ट एफर्टलेस लाइक अ यू कैन से अ ट्रेन्ड आर्चर, अ ट्रेन ड्राइवर। जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप कितने मोहतात होते हैं। गाड़ी चलानी आ जाए, आप व्हील के ऊपर सोकर भी गाड़ी चला सकते हैं, ऑलमोस्ट आधी नींद में भी चला सकते हैं, बिकॉज आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन जो आजकल के इश्यूज आ रहे हैं सामने, मेजॉरिटी मुसलमान औरतें जो मदरसों, इंस्टीट्यूट्स, कुरान क्लासेस से अटैच्ड हैं, वी ऑल आर अंडर द शेड ऑफ सेक्रेड मोनोटनी। हम डिसबैलेंस्ड हैं, डिल्यूडेड हैं, हम हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में बैलेंस नहीं कर रहे। इसलिए आज कुरान पढ़ने वाली औरत के घर में रिश्तों की चाशनी नहीं है। माँ को लोग पसंद नहीं करते बिकॉज माँ का गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। हम एक तरफ पूरा दिन खूब इस्लामिक पोस्ट शेयर करते हैं और दूसरी तरफ तंज करने के माहिर। आ तो जाए कुछ ससुराल वाला सामने, फिर देखो कैसे तंज में जुबान चलती है। वी शुड अशेम ऑन आवरसेल्फ। दिस इज अ क्रूड फैक्ट। कड़वा सच, लेकिन सच है, और ऐसा सच है जो हम सबको आईना दिखाता है। प्लीज लर्न टू लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट। ये मोमेंट जो आपका है, आज का लम्हा जो है, इसको कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, जिंदगी जीना शुरू करें। आई विल रिक्वेस्ट, मुझे शर्म आने लग गई है, आई हैव टू से इन दिस लाइव सेशन, मैं सीरियसली कह रही हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे पढ़ाने में कोई कमी है और मैं अल्लाह से कसरत से इस्तगफार कर रही हूँ। मेरे पढ़ाने में कमी है कि मुझे ये कहा जाए कि आपकी स्टूडेंट हैं बट अपने घर में ऐसी भूत हैं, आपकी स्टूडेंट हैं लेकिन ऐसी सास हैं, आपकी स्टूडेंट हैं लेकिन ऐसी बहू हैं। आई एम एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अपने आप को मैं टॉप लिस्ट रख रही हूँ। अपनी बहुओं को दरगुजर करना सीखें, बड़ी बने। वो बड़े जिनको बच्चों को नसीहत करने के गुर आते थे, जिनको अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को मोल्ड करने के लिए टेक्निक सलीका आता था। दरगुजर करें अपनी बहुओं को, इज्जत करें बहू की, उसके सर पर हाथ रखें शफकत का। बेटी से ज्यादा इज्जत दें बहुओं को। ताना मत दें उसके घर का उसको, ताना मत दें उसकी बेटियों का उसको। इंतहाई दुख होता है जब दीन के साथ जुड़ी हुई औरतें सास बनकर ये काम करते हैं। दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर मी जब मुझे सुनना पड़ता है, आपकी स्टूडेंट है मेरी सास, लेकिन ये करती हैं घर के अंदर। और मैं बहुओं से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे उस वक्त भी शर्म आती है जब कोई सास मुझे उस औरत के बारे में बताती है कि आपकी स्टूडेंट है मेरी बहू, लेकिन जुबान की सख्त तेज है। प्लीज मैं बहुओं से रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपनी सास की इज्जत करें, अपनी माँ से ज्यादा इज्जत करें।
پلیز آپ ماں کو جواب دے دیتی تھیں، ساس کو جواب دینے کی آپ کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی. ماں بھول جائے گی، ساس کے دل میں کریک آ جائے گا. عزت کریں بڑوں کی، بڑا سمجھیں. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں بہوؤں سے، اپنی ساس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں. اچھا یہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھا یہ بزرگ ہو گئی ہیں، اچھا اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا. اور میں ریکویسٹ کر رہی ہوں بہوؤں سے، چپکے چپکے اپنے خاندان کی سارے ڈیسیجنز نہ لے لیا کریں. ساس کو بڑا سمجھیں، جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اس کو اپنے مشوروں میں انوالو کیا جاتا ہے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام ہوگا، ایک ایک انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر میری ساس اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میں بری بہو بن جاؤں. اور خدا کا واسطہ ہے، اس معاشرے میں، اس سوشل میڈیا اور اس جو ٹی وی کا میڈیم ہے، اس سے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں. آپ اور ہم ڈرامے دیکھ دیکھ کر ویسے ہی بن گئے جو دکھایا جا رہا ہے. اپنی حقیقت پہچانے. مجھے یہ بات آج تک کلک نہیں کرتی کہ تسبیح کرنے والی زبان تانا دینے والی کیسے بن جاتی ہے. کہاں گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد؟ قرآن پڑھنے والی زبان، قرآن پڑھانے والی زبان، قرآن کے کورسز میں ٹیم بن کر کام کرنے والی زبان گھروں کو توڑنے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نند ہیں اور اپنے بھائی کا گھر تباہ کر رہی ہیں. آپ بہن ہیں اور اپنی بھابھی پر الزام لگا رہی ہیں. آپ بہو ہیں اور اپنی نند کے ساتھ ہی غلط بیانی کرتی جا رہی ہیں. اور سائملٹینیسلی آپ جو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، صدقہ کرنے والی، انسٹیٹیوٹ چلانے والی بھی ہیں. کیا ہو گیا ہم مسلمانوں؟ کفار کو کیا رونا، نان مسلمز کو کیا رونا، اس بات پر کیا رونا کہ مسلمانوں کے شاعر کے اوپر موویز بنائی جا رہی ہیں. ہمیں تو اپنے اوپر رونا چاہیے. پہلے اپنے اوپر رو لیں. شاید کوئی ایسا عمل کر جائیں جو ہماری جورسڈکشن میں ہے. آپ کفار کے ہاتھ نہیں روک سکتی ہیں. آپ میدان کے جنگ میں نہیں کھڑی ہوئی، اس وقت جنگ کے میدان میں نہیں کھڑی ہوئی. آپ کفار کے ہاتھ نہیں روک سکتی ہیں. آپ اپنے نفس کی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں. اپنے نفس کی اصلاح ہم سب کر سکتے ہیں. ہم اس بات پر روتے ہیں کہ کفار مسلمانوں کی پلرز کو، عماد کو، ان کے شاعر کو ہلا کر ان کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کفار دین کی انسلٹ کرتے ہیں. What about the insult we are doing with our own religion؟ ہم جو انسلٹ کر رہے ہیں دین کی، کہ ہم انسٹیٹیوٹ میں کچھ ہوتے ہیں اور گھروں میں کچھ ہوتا ہے. وہاں جا کر سبق دیتے ہیں رزق حلال کا، اور گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے شوہروں سے کہتے ہیں جیسے بھی ہو لے کر آؤ، میرے بچوں کی خواہش پوری کرو، ڈالو میرے بچوں کو اس یونیورسٹی میں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، ورنہ میری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. If we are doing this, then we should be ashamed on ourselves. And if we are doing this, then this is the high time at the point of this Suratul Ma'un کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس کرنا سٹارٹ کر دیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. قرآن کے ذریعے جو نصیحت انسان کے کانوں سے اس کے دل میں اترتی ہے، اس سے بہترین نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے جو کہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی ہرٹ ہوا ہے تو میں یہیں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مجھے یہیں معاف کر دیں. لیکن میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں. میں اپنی اصلاح کروں، آپ سب اپنی اپنی اصلاح کریں. ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کی خوشیوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بنیں. ہم اس لیے اچھی پرسنالٹی نہیں بنے کہ سب اچھے ہیں تو میں بھی اچھی ہوں. وہ کیا اچھا بننا ہوا؟ جب کوئی اچھا نہ ہو، آپ اچھی بنیں، تب ہے اصل اچھا ہونا. اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو ایک بہترین مشعل راہ بنا دے کہ ہم اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن لا سکیں. اللہ ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دینا، اس کو ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے بہترین پریکٹسنگ مسلمان ماں کی اگزامپل چھوڑ کر جا سکیں. اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیے. اللہ ہمیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق دیجئے. اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دیجئے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ساس سسر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں درگزر فرما دیجئے.
اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں پاکستان کی نعمت دی ہے، اللہ اس ملک کو، اس زمین کو، جو دنیا کا واحد حصہ ہے، جو دنیا کا واحد ملک ہے جس کو آن دا نیم آف اسلام جیوگرافیکل باؤنڈری ملی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیے اور اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس نعمت کا بہترین حق ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔